नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वल फ़ुल्कि लती तजरी फ़िल बहरि बिमा यनफ़उन नास वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन फ़हया बिहिल अर्दा बअदा मौतिहा वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बतिन व तस्रीफ़िर रियाहि वस्सहाबिल मुसख्खरि बैनस समाई वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपके इल्म में है कि हम सिलसिलेवार मुताला कुरान हकीम तालीम व तरबियत का निज़ाम पेश कर रहे हैं। आज हम अल्लाह का नाम लेकर सूरह बकरा के 22वें रुकू का आगाज़ कर रहे हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि गुज़िश्ता जो हमारा मुताला था उसके अंदर उम्मत मुस्लिमा की नई उम्मत की ताजपोशी की गई। जो पिछली उम्मत थी, जो उम्मत बनी इसराइल थी, उसको हटाया गया और साथ ही साथ क़िबले का एक जो बड़ा मसला था वो क़िबला भी वापस बहाल कर दिया गया मुसलमानों का, यानी कि वो अब खाने काबे की तरफ रुख करके आगे इबादत करेंगे। अब यहाँ से रुख जो चल रहा है कि अब यहाँ पर कुछ अहकाम आएंगे, कुछ इबादत के ताल्लुक़ से बातें आएंगी, कुछ जिहाद क़िताल से मुताल्लिक़ बातें आएंगी, कुछ इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह से लेकर बातें होंगी। तो गोया कि अब ये मज़ामीन बदलते रहेंगे, चलते रहेंगे कि ये समझ लीजिए कि जैसे कि एक रस्सी होती है और रस्सी के अंदर मिसाल के तौर पे वो रस्सी लाल, पीली, नीली, काली ऐसी छोटी छोटी रस्सियों से बटी हुई है। तो आप देखते हैं तो वो कटी कटी नज़र आती है, कहीं लाल नज़र आ रही है, फिर ग्रीन नज़र आ रही है, फिर पीली, इस तरह से होती है। लेकिन अगर आप एक रस्सी को पकड़ेंगे और सीधा खींचेंगे तो वो पूरी एक रस्सी बरामद हो जाएगी। तो बज़ाहिर तो मज़मून ऐसा लगेगा, मिसाल के तौर पर 4 रस्सियाँ इसके अंदर चल रही हैं, तो जिहाद फ़ी सबिलिल्लाह, क़िताल फ़ी सबिलिल्लाह, इन्फ़ाक़ फ़ी सबिलिल्लाह और शरीयत और अहकाम से मुताल्लिक़, इबादत से मुताल्लिक़। तो अब ये मज़ामीन कहीं एकदम इबादत से मुताल्लिक़, कहीं अहकाम आ जाएंगे, कहीं शरीयत से मुताल्लिक़ बात आ जाएगी, कहीं खर्च के लिए बात आ जाएगी। तो ये सब क्या है कि वो रस्सियों के जो कहते हैं कटा वो ऐसे मजमून अलग अलग दिखेगा, लेकिन अगर आप एक पूरा रस्सी को पकड़ते हैं तो पूरी रस्सी बरामद हो जाती है। इसी तरह पूरा मजमून हमें मिल जाएगा। लेकिन इन पूरी रस्सी के बीच के अंदर बीच बीच में कुछ बड़े बड़े फूल आएंगे और ये डॉक्टर इसरार साहब रहमुल्लाह की ये जो है इस्तिलाहत है। और वो फूल यानी कुछ इसमें बड़ी बड़ी आयतें आएंगी, जैसे कि 10 जुमलों पे मुश्तमिल आयतुल कुर्सी है। फिर ये जो मैंने अभी आयत तिलावत की, ये आयतुल आयात इसका नाम दिया कि निशानियों की निशानी जो है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। फिर आयतुल बिर आ जाएगी, लैसल बिर्रा अन तुवल्लू वुजूहकुम, आयत देन आ जाएगी। ये बड़ी बड़ी आयतें बीच बीच के अंदर आती रहेंगी और साथ ही साथ दूसरे मज़ामीन जो हैं वो इसके अंदर चलते रहेंगे। यहाँ पर अब ये जो बात आ रही है अल्लाह तबारक ताला की कह सकते हैं कि जो कायनाती जो निज़ाम है, ये जो निज़ाम जो हम देख रहे हैं ये किस तरह चल रहा है और इसकी क्या खुसूसियात हैं, वही सब का तस्करा इसके अंदर किया गया है। इस आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी, बेशक आसमानों और ज़मीन का पैदा करने वाला कर देना, रात और दिन के बदलते हुए आना जाना, वल फुल्किल लती तजरी फ़िल बहरी बिमा यनफ़उन नास, और इंसानों के काम की चीज़ें लेकर जो कश्ती दरिया में चलती है, बोझ लादे हुए चलती है। वमा अंज़लल्लाहु मिनस समाई मिन माइन, और पानी जो अल्लाह ने आसमान से उतारा है, फ़हया बिहिल अर्दा बादा मौतहा, वो पानी जो है आसमान से उतारा है मुर्दा ज़मीन को ज़िंदगी अता कर देता है। वबस्स फ़ीहा मिन कुल्लि दाब्बा, और फैला दिए हैं उसमें हर तरह के जानदार, और हवाओं का उलटफेर, व तसरीफ़ रियाई, हवाओं का चलना बार बार आना, व सहाबिल मुसख्खरी, और बदलियों का जो 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 कि अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं, वो बदलियाँ आ रही है। मुसख्खरीना बैन समाए वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, उन सब में निशानियाँ हैं अक्ल वालों के लिए। यानी कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि बेशक आप इस कायनात में ज़रा गौर करें कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार, कि किस तरह बेशक आसमानों और ज़मीन के बनाने में, और वल फुल्किल लती तजरी, और जो ये तुम्हें दरिया के अंदर लेके चलती हैं कश्तियाँ, बोझ लादे हुए चलती हैं, डूबती नहीं है, किस तरह तुम इस पर कि बड़े बड़े चीज़ें, बड़े बड़े जहाज़ों के अंदर जहाज़ आप ले जाते हो
اور وہ جو انسانوں کے کام کی چیزیں ہیں وہ لے کے چلنی ہیں. پھر یہ دیکھو وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور پھر آسمان سے پانی کا برسنا، اور اس پانی کے برسنے کے بعد فاحیا بہ الارض بعد موتہا. پھر یہ دیکھتے ہو کہ وہ ماء مبارکہ جو ہے وہ زمین کی جو رودگی ہے اور زمین میں جو برکت ہے وہ برکت کو باہر لے آتی ہے، گویا کہ وہ واپس زندہ ہو جاتی ہے بعد اس کے کہ وہ مری ہوئی زمین تھی. آپ دیکھتے ہیں کہ جب ان پہ گرمی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے جب بالکل خشکی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جب پانی برستا ہے تو پھر اس کو اللہ تبارک تعالیٰ زندگی بخش دیتا ہے. پھر وہ پہاڑ پورے گرین ہو جاتے ہیں. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے الٹ پلٹ کر آنے میں، اور جتنے بھی جاندار ہیں اس میں، یعنی کہ اب ہوائیں یہ پروائی ہوا آ گئی، یہ نارا ڈاکن آ گئی، یہ دوسری ہوا آ گئی، تو یہ الگ الگ جو ہوائیں آ رہی ہیں ان سب میں کیا ہے، لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہوش مندوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر آ رہی ہیں کائنات کی نشانیوں کو بتایا جا رہا ہے، تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان سے کتنا فائدہ، کتنا نفع انسانوں کو پہنچ رہا ہے. دوسری اگر انسان عقل لگائے تو وہ اس بات کو پا لیتا ہے کہ یہ سب کائنات کا یہ جو نظام ہے یہ سب ایک ہستی چلا رہی ہے. یہ ہواؤں کا الٹ پھیر کر آنا، یہ کشتیوں کو لے کر چلنا، یہ زمین اور آسمان کا، یہ آسمان سے پانی کا برسنا، یہ دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا، اس کے اندر نشانیاں ہیں کہ یہ سب چیز، یہ چاند کی گردش، یہ سورج کی گردش، یہ تاروں کی، یہ سیاروں کی گردش، یہ کون ہے؟ یعنی کہ یہ سب صرف ایک اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے تابع فرمان ہے. ان کا خود کا کوئی رول نہیں ہے کہ اگر ہوا چل رہی ہے مجھے نفع پہنچا رہی ہے تو میں ہوا کے آگے دنڈوت ہو جاؤں یا اس کے آگے سجدہ کر دوں، یا یہ سورج کے ذریعے سے ارجا مل رہی ہے اور میری فصلیں پک رہی ہیں تو گویا کہ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاؤں، یا پھر یہ چاند ہے اس کے ذریعے سے مجھے جو ہے کہ نشانیاں ملتی ہیں، کیلنڈر بدل رہا ہے، تو گویا کہ نہیں ان کا کوئی رول نہیں ہے، یہ تو خود تابع فرمان ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. پھر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کا سہارا مانتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے. اب گویا کہ یعنی کہ یہ کائنات کا سارا نظام یہ سب آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کے خالق ہونے کا گویا کہ انکار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے مالک ہونے کا گویا کہ انکار کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سہارا مان بیٹھے ہیں اور وہ دوسرے لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، کہ جیسے کہ اللہ سے محبت کرنا چاہیے. اور والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جو آ رہی ہیں اس کے اندر اگر عقل نہیں لگایا جائے اور انسان، دیکھیے انسان کے اندر خود اس کی فطرت میں یہ بات ودیت شدہ ہے کہ وہ انسان کسی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. جو کوئی بھی اس کے اوپر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ شکریہ کرنے میں اور شکریہ ادا کرنے میں اگر صحیح عقل کا استعمال نہیں کیا گیا تو یہاں شکریہ میں شرک بھی ہو سکتا ہے. گویا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ چاند جو ہے، یہ سورج جو ہے، اس سے میری فصلیں پک رہی ہیں، مجھے ارجا مل رہی ہے، تو گویا کہ یہی میرا سب کچھ. پہلے انسان بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے شکریہ کا مستحق سب سے پہلے والدین کو پاتا ہے کہ یہ میری والدہ ہے، میری ماں ہے، اور مجھے ہر چیز یہ سکھاتی ہے، کھلاتی پلاتی ہے، بھاگ کے چمٹ کے اس کا گویا کہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. اور پھر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، میری پشت پہ میرے گھر والے بھی ہیں، میرا پورا خاندان ہے جو میرے پشت پہ کھڑا ہوا ہے، مجھے شاباش دیتا ہے یا میری حفاظت کرتا ہے. پھر تھوڑا اس کا شعور بڑھتا ہے تو پھر یہ دیکھتا ہے کہ نہیں، میرا خاندان ہی نہیں بلکہ میری پوری قوم جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میری قوم میرے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. پھر تھوڑا اور آگے بڑھتا ہے تو پھر یہ دیکھتا ہے کائنات کی طرف کہ یار لگتا ہے یہ سورج ہے، لگتا ہے یہ ہوائیں ہیں جس کے ذریعے سے، تو وہ ان سب کا شکریہ ادا کرنے لگ جاتا ہے. پھر یہاں سے ایک مزید چھلانگ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ ایک چھلانگ اور لگائے اپنے عقل کی بنیاد پر، اور پھر وہ یہ سوچے کہ نہیں، یہ کائنات کا جو نظام ہے یہ کوئی ایک ہستی ہے جو چلا رہی ہے اور وہی اصل میرے شکریہ کی مستحق ہے. یہ ہے وہ بات کہ انسان
فطرت سلیم اس عقل سلیم ہوگی اور فطرت سلیمہ ہوگی تو یہ سارے مراحل انسان طے کر لیتا ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیے تھے، اور انہوں نے صاف کہہ دیا تھا. وہ پہلے سوچ رہے تھے کہ یہ بڑا ہے، ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ بڑا ہے، شاید سورج یہ میرا رب ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہوتا. تو انسان سمجھ لیتا ہے کہ میرے شکریہ کا حقیقی مستحق اور میرے احسان کا حقیقی مستحق وہ صرف اللہ رب العزت ہے، لہذا اسی سے ہی محبت کرنی چاہیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے کرنی چاہیے، اور ایمان والے تو وہ ہیں جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. آگے ارشاد فرمایا تھا جو ایمان والے ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور کبھی غور کر لیں یہ ظالم کہ انہیں عذاب دیکھنا ہے، تب معلوم ہوگا کہ سب قوت اللہ ہی کے لیے ہے. ان القوت للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب. اور اللہ کا عذاب بہت سخت ہے. یعنی یہاں فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. کہ بے شک غور کریں یہ ظالم لوگ کہ انہیں جو عذاب دیکھنا ہے، یعنی تب معلوم ہوگا کہ سب قوت اللہ کی، جب ان کے سامنے عذاب سامنے آ جائے گا یا جب ان کے سامنے جہنم کھول دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، تو پھر تو واقعی کہیں گے کہ نہیں نہیں، جو اصل قوت ہے وہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور جو اللہ کا جو عذاب ہے وہ بہت سخت ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب وہ پیشوا بے تعلق ہوں گے اپنے پیچھے چلنے والوں سے اور عذاب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہوں گے، اور آپس کے ان کے تمام اسباب اور امید ٹوٹ چکی ہوں گی. یہاں پر فرما رہا ہے کہ اب لوگوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی زندگی میں لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیتے ہیں، اور وہ ان کے امیر بن کے اور وہ ان کے سوامی بن کے اور وہ ان کے بڑے بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری اطاعت کرو، ہمارا کہنا مانو. اب وہ ان کے پیچھے پیچھے پورے ہجوم ہوتے ہیں جو اپنی عقلوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں، اور بس انہوں نے کہہ دیا تو وہ بات صحیح ہے، ہمیں اتنا ہی کرنا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں. یہ اس طرح کی سوچ بن جاتی ہے. لیکن جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ یہ معاملہ جہنم سامنے آ گئی اور یہاں پر تو معاملے بالکل الٹے ہو رہے ہیں، تو پھر وہ تبرہ کریں گے. وہ کہیں گے ارے تم تھے، ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے اور تم نے ہمیں یہ کہاں کس مقام پر لا کر چھوڑا. وہ بھی پھر ان سے تبرہ کریں گے کہ نہیں ہم تمہیں نہیں بلاتے تھے. اس طرح سے دونوں تبرہ کریں گے، اور وہ تو واقعی دن ایسا ہوگا کہ اس دن تو آدمی حقیقی رشتوں کو بھی بھول جائے گا. جب سامنے عذاب دکھ رہا ہوگا یا وہ جانتا ہوگا کہ آج تو کمر توڑ دینے والا عذاب ہے، لہذا اس وقت وہ کہے گا کہ میرے بیوی، میرے ماں باپ، میرے بچے اور پورے خاندان، پوری انسانیت کو جہنم میں ڈال دو، مجھے بچا لو. یہ اس کے سوال ہوں گے کہ گویا کہ اس وقت سب چیز کھل جائے گی. اس وقت کا ایمان لانا پھر کسی کام کا نہیں ہے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. اور پیچھے چلنے والے اپنے بڑوں کے بارے میں کہیں گے کہ کاش ہم کو اور ایک بار دنیا میں جانے کا موقع مل جائے تو جیسے یہ آج ہم سے مکر رہے ہیں ہم بھی ان کو وہاں پر دھتکاریں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی حسرت کا پچھتاوا انہیں دکھائے گا اور آگ سے ان کو نکل کے بھاگنا ممکن نہیں ہوگا. یعنی کہ اب وہ جو کر رہے ہیں وہ کہیں گے کہ دیکھیے آگے نہیں وہی بات، ابھی آج آپ جس کے پیچھے چل رہے ہیں، ابھی جس نے آپ کو اپنی اطاعت میں لے رکھا ہے، ابھی جو آپ کو حکم دے رہا ہے، ابھی جو آپ کے کیریئر کو کیریئر نہیں سمجھ رہا ہے، ابھی جو آپ کو اکسا رہا ہے، دراصل ابھی عقل لگانے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ مجھے صحیح راہ پر لے جا رہے ہیں. یہ صحاب جن کے پیچھے میں آنکھ بند کر کے چل رہا ہوں، یا جس کے پیچھے میں اندھی تقلید کر رہا ہوں، یا میں بالکل ان کی اندھ بھکتی میں چلا جا رہا ہوں، تو یہ مجھے صحیح مقام پر لے جا کر چھوڑیں گے؟ ذرا عقل کا استعمال کیجئے. آپ اور ہم کھاتے پیتے ہیں، اپنے جسم صحیح سالم ہیں، ہم کچھ عقل بھی رکھتے ہیں، پھر کیوں ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے پیچھے پیچھے ہم ہو جاتے ہیں؟ کیا دنیا کا نفع چاہتے ہیں؟ وہ نفع عارضی ہے، کچھ مل جائے گا، وہ عارضی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ حسرت کریں گے پھر کہ کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے تو ہم تبرہ کر لیں گے ان سے، ہم ان کی اتباع نہیں کریں گے بلکہ ان کو دھتکاریں گے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ تو پھر ایک یاس ہے، ایک حسرت ہے جو رہ گئی ہے. اس کے بعد تو یہ کہ وما ہم بخارجین من النار، بلکہ آگ سے چھٹکارا نہیں ملے گا، یہاں سے نکل نہیں پائیں گے آگ سے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، زمین کی حلال اور پاک صاف چیزیں کھاؤ
اور شیطان کے قدموں پر ہرگز نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے خطاب بدل رہا ہے، یہاں پر خطاب پوری انسانیت سے ہے۔ گویا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو اعتراض کرنے والے ہیں یا جو کسی ایک کمیونٹی سے نفرت کر رہے ہیں، وہ بھی ایسی ایسی باتیں سامنے لے کر آ رہے ہیں کہ جو انسانیت کے فائدے کی ہیں۔ دراصل کیا انسانیت میں کوئی انسان ایسا ہوگا کہ وہ اپنی اہلیہ، اپنی بیوی بچوں کو، اپنی بچیوں کو ننگے سر یا سینہ کھول کر جانے دے گا؟ لیکن ہاں، آج اس مقام پر سماج پہنچ چکا ہے کہ سینہ کھولنا تو دور، بچیوں کے سینے سے دوپٹہ غائب ہو چکا ہے، بلکہ سلیو لیس، ہاٹ شارٹ، یہاں تک چیزیں آ گئی ہیں کہ وہ یہ سارا شیطان کے بہکاوے۔ شیطان تو چاہتا ہی یہی کہ وہ تمہیں برے نہ کر دے۔ حضرت آدم حوا کے ساتھ بھی ایسے ہی کیا تھا اس نے، کہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ آپ کو رسوا کریں۔ لہٰذا اس بات کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جوڑا ہے کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اسے دشمن ہی سمجھو۔ آگے فرمایا یہ کھلا دشمن ہے، اس کے قدموں پہ ہرگز مت چلو۔ لیکن اب حلال اور حرام کا مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ انسان اس میں فائدہ اور نقصان نہیں دیکھ رہا ہے، صرف ضد اور حسد کی بنیاد پر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی چیز اگر حلال کر کے کھائی جائے تو ظاہر سی بات ہے اس کا پورا خون نکل جاتا ہے، اور بیماریاں جو ہوتی ہیں خون اور پیشاب میں ہی ہوتی ہیں۔ ہم کو جب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے ہمارا یا تو یورین چیک کرے گا یا پھر ہمارا بلڈ چیک کرے گا، تو بیماریاں اسی میں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ ایسے جانور جن کا ردھیر شریر میں بہتا ہے، جن کا رکت، جن کا خون شریر میں چلتا ہے، ایسے جانوروں کا ذبح کر کے خون نکالنا ضروری ہے، نہ کہ ایسا کہ ایک ساتھ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اسلام نے اس کے لیے انسانیت سے اپیل کی، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے انسانوں زمین کی حلال اور پاک صاف چیزیں کھایا کرو۔ دیکھیے حلال الگ چیز ہے، طیب الگ چیز ہے۔ کوئی طیب بھی ہونا چاہیے، پاک بھی ہونا چاہیے اور حلال بھی ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ حرام جانور کو حلال کر کے کھا لیں، ہرگز نہیں۔ طیب، پاک، حلال۔ حلال کا مطلب یہ ہے کہ جو نشد نہ ہو، جو جائز ہو، جس کی پرمیشن دی گئی ہو، ایسی چیز پرمیشن، یعنی کہ جب اس کو یہ بھی سمجھ لیے کہ انسان یعنی مسلمان جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو وہ اللہ کا نام لیتا ہے، اس پر اللہ کے حکم سے، اللہ کے نام سے ہم یہ کھانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس کو ہم اپنے اوپر جائز کر رہے ہیں، اے اللہ تیرے نام سے، ملکیت تو تیری تھی لیکن تیرے نام سے کر رہے ہیں۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ اس کے ردھیر میں جو بھی بیماریاں تھیں وہ نکل جائے گی، تو ایسا گوشت، ایسا ماंس کھانے کے بعد بیماریاں نہیں ہوتی۔ مزید یہ سمجھیں کہ یہاں جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے خطاب کیا یا ایھا الناس، تو پھر یہ بات شیور ہے کہ ہر دھرم میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کھانا جو بھی آپ کو کھانا ہے پاکیزہ، وہ ایشور کا، اللہ کا نام لے کر جائز کر کے کھایا جائے۔ اسی طرح منو اسمرتی کے اندر بھی یہ بات مل جاتی ہے کہ تم جو بھی کھاؤ اس پر اپنے ایشور کا نام لیا کرو۔ یہاں پر بھی یہی بات ہے۔ حلال کے معنی بہت وسیع ہیں، نام لینے کے بھی ہیں اور جائز چیز کے بھی ہیں۔ تو یہاں پر فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین کی حلال پاک چیزیں کھایا کیجیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ دیکھیے اب یہاں پر کھانے پینے سے شیطان کا کیا تعلق؟ لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا کہ کچھ شیطانی حرکتوں کی وجہ سے، شیطانی چال بازیوں کی وجہ سے ایسا ماحول، ایسا سین کریٹ کیا جا سکتا ہے جس میں شیطان کو فائدہ ہو۔ لہذا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو، اس کے قدموں پہ مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہی یہی کہ آبادی جو ہے سب سے زیادہ میرے ساتھ ہو جائے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، شیطان تو تم کو حکم دیتا ہے کہ برے اور بے حیائی کے کام کیا کیجئے اور اللہ پر وہ باتیں کہو جو تمہارے علم سے باہر ہیں۔ دیکھیے شیطان کا جو دوسرا فنکشن ہے وہ یہ ہے کہ وہ حکم دیتا ہے سوء اور فحش، یعنی بے حیائی اور برے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ پر وہ باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جو تمہارے علم سے باہر ہیں، یعنی کہ تم اللہ کے کچھ بھی کام کر رہے ہو اس پہ یہ کہہ دو کہ جی تو اللہ کا حکم ہے۔ نہیں نہیں بھائی، پہلے آپ غور کریں کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں، یا آپ نے جو گھر کا کونا سفید پوت دیا ہے اور اس کے اندر آپ چراغا کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے کنڈا رکھ دیا ہے اور کچھ لوگ ہیں جو وہیں پر ہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، اور یہ حلوے، یہ مانڈے، یہ سب، ارے بھائی یہ دیکھو تو صحیح، یہ اللہ کا حکم ہے۔
وہ کام کون کروا رہا ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. نہیں نہیں، غور کیجئے، ہم عقل والے ہیں، ذرا غور تو کریں کہ یہ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں. آگے ارشاد ہوتا ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون واذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. اور جب ان سے کہا جائے کہ اتباع کرو اس کی جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو چلیں گے جس پر اپنے باپ دادوں کو ہم نے پایا ہے. بھلا اگر ان کے باپ دادا کچھ عقل نہ رکھتے ہوں اور تو کیا سیدھے راستے پر وہ تب بھی انہی کو سمجھیں گے؟ گویا کہ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اتباع کرو اس کی جو نازل ہوا ہے، قرآن ہے، سنت ہے، جو حضور کا حکم ہے، جو قرآن میں واضح باتیں آ گئی ہیں، ان کا اتباع کیجئے، وہ کام کیجئے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، بلکہ وہ اوپر کہتے ہیں قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کام کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. اب آپ خود غور کریں. دیکھیں قرآن حکیم غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. اس کا ترجمہ ہم تبھی تو اسی لیے تو پڑھ رہے ہیں کہ ہم علم کے لیے تو نہیں پڑھ رہے، ہم تو عمل کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور عمل اور اصلاح کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اگر ہمارے یہاں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں، یا اپنے خود میری ذات میں ایسے کام ہو رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، تو اصلاح کرنا ضروری ہے. اب یہاں پر بڑے بڑے کام ایسے ہو رہے ہیں، یعنی کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کوئی کام اگر ایسا ہو رہا ہے تو پہلے غور کریں کہ یہ دلیل کیا ہے اس کی، یہ کہاں سے چلا آ رہا ہے. صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی ہم نے اپنے باپ داداؤں کو یہ کرتا ہوا پایا ہے، تو بھئی باپ دادا، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ باپ دادا ہدایت پہ تھے؟ یہ ہے وہ بات. آگے ارشاد ہوتا ہے، اگر آپ حکم دیں تو میں یہاں پر ایک قصہ سنا دوں. یعنی کہ ایک اسی بات کو لے کر ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا کہ واقعہ تو کیا ہے، تو ایک مثال ٹائپ ہے. اس کو یوں سمجھیں کہ ایک خاتون تھی، اس نے اپنے اس کا بیٹا تھا نابینا، اس نے اپنے بیٹے کی نابینا کی شادی کر دی. شادی ہوئی تو وہ بھی عورت جو تھی وہ بھی نابینا تھی. لہٰذا وہ میاں، جب عورت مر گئی تو ہوتا یہ تھا کہ اس کی بیوی جب کھانا بناتی تھی، روٹی بناتی تھی، تو کتا آتا تھا اور روٹی لے کے چلا جاتا تھا. اس طرح دونوں میاں بیوی بھوکے رہتے تھے. روزانہ کتے کو بھی یہ حالت لگ گئی. تب ان کو یہ احساس ہو گیا تو وہ لڑکا جو تھا، اس کا شوہر، وہ دروازے پہ بیٹھ جاتا. جب وہ روٹی بناتی، دروازے کی چوکھٹ پہ وہ بیٹھ کے لکڑی یوں مارتا رہتا، اور جو ہے وہ خاتون اس کی جو ہے وہ روٹی بناتی رہتی. اب کتا تو بچ گیا، ان کو روٹی بھی کھانے کو مل گئی. لیکن چلن یہ ہو گیا، جب ان کے اولاد پیدا ہوئی اور اس نے یہ دیکھا کہ ہماری والدہ جو ہے روٹی بناتی ہیں تو ہمارے والد صاحب جو ہیں وہ چوکھٹ پہ بیٹھ کے لکڑی پیٹتے ہیں، تو اب یہ رسم ہو گئی. وہ جو آنکھوں والے ہیں اب وہ بھی یہی کر رہے ہیں کہ وہ ماں اگر وہ بنا رہی ہے تو اس کا شوہر جو ہے لکڑی پیٹ رہا ہے. تو یہ آپ غور کریں کہ جو باپ دادا کر رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں؟ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ آپ یہ کہہ دیں کہ ہم تو وہی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے. وہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا یسمع الا دعاء ونداء. اور ان منکروں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی جانوروں کو آواز دیتا ہے اور جانور تو ہانک اور پکار اور چلانے کے سوا کچھ نہیں سنتا. سم بکم عمی فہم لا یعقلون. یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو ان کی عقل بھی جاتی رہی. فہم لا یعقلون، یہ سمجھتے نہیں، اب عقل سے بھی عاری ہو چکے ہیں. کہ وہ جانور کی بات آ گئی تو وہ میری مثال بھی بالکل یہاں فٹ ہو جاتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، ہماری دی ہوئی روزی میں سے پاک اور ستھری، صاف ستھری چیزیں کھایا کرو. اگر تم صرف اللہ کی بندگی والے ہو تو اس کا شکر بھی بجا لاؤ. یعنی کہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایمان والو، پاک اور ستھری صاف چیزیں کھایا کیجئے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بندگی سکھا دی، یعنی اس کی بندگی تم اللہ کی کرتے ہو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اور تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. آگے ارشاد ہوتا. اب یہ جو آیت آ رہی ہے، دیکھیے حلال اور پاکیزہ چیزوں کی تذکرہ چل رہا ہے، تو معلوم یہ ہوتا تھا کہ یہاں پر ایک لسٹ دے دی جائے تھوڑی سی، تاکہ انسان کو آئیڈیا ہو جائے، پتہ ہو جائے کیا چیز جائز ہے، کیا چیز ناجائز ہے. تو یہاں 4 چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے اور یہ آیت ریپیٹ بھی ہوگی. یہاں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے تم پر حرام کر دیا ہے مردار کو. یعنی کہ آپ بکرا آپ کھاتے ہیں، زندہ بکرا کو آپ ذبح کرتے ہیں، لیکن وہ مر گیا
تو پھر اب اس کو کھا نہیں سکتے، کیونکہ اس کا خون اب اندر ہی رک جائے گا۔ مردار اسلام میں منع ہے۔ والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر یعنی سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ اور اللہ کے سوا کسی کے دوسرے کا نام لیا ہوا۔ یہاں پر 4 چیزیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تو بالکل حرام کر دی ہیں کہ مردار کوئی کھائے، کوئی خون کھائے۔ ہاں خون بھی لوگ کیا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مرغی کاٹ لی گئی، اس کا پورا خون رکھ لیا، یا بکرا، پھر اس کو خون کو جو ہے وہ جم جاتا ہے تو اس کو پھر وہ ابالتے ہیں اور اس کو سینکتے ہیں، یہ کھانے والے اس کو کھاتے ہیں۔ اب وہ پتہ نہیں کون سی قوم میں بن جا رہے ہیں کیا ہے، لیکن وہ کھاتے ہیں، خون کھاتے ہیں۔ اسلام میں خون منع ہے۔ اور آپ یہ غور کریں، یہ ایک عام بات ہے، عام اکثر ہو جاتا ہے کہ کسی کی انگلی میں ایک دم کانٹا لگا یا کوئی سوئی لگی اور خون نکلا، فٹ دنی سے اس کو منہ میں لے لیتا ہے انسان۔ احتیاط کرنا چاہیے، خون منع ہے۔ چوس لیتا ہے اس کو، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ دیکھیے یہ چیز ایسی ہے، جب لسٹ دے دی گئی تو کوئی بھی چیز آپ استعمال کریں، دیکھا سور کا گوشت تو ڈائریکٹ کون کھائے گا، کوئی نہیں کھائے گا، لیکن اس کی جو اجزاء ہیں اور جو اس کی جو جسم کی جو دوسری چیزیں ہیں وہ دوسرے چیزوں میں استعمال ہو رہی ہیں۔ اسی لیے حلال اور حرام کا سرٹیفکیٹ مسلمان جو ہیں اسی چیز کو جب تک وہ پروڈکٹ ویریفائی نہ ہو جائے اور اس کو حلال کا سرٹیفکیٹ نہیں مل جائے تب تک مسلمان اس کو استعمال نہیں کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں، چاہے وہ بابا رام دیو کی کمپنی ہو، چاہے ریلائنس ہو، ریلائنس فریش ہو، یا اور دوسری کمپنیاں ہوں، سب نے اپنے حلال سرٹیفکیٹ بنوا رکھے ہیں۔ لیکن جب اس سرٹیفکیٹ، کیونکہ اب کچھ پروڈکٹ ایسے ہیں جس میں آپ حلال سرٹیفکیٹ تک نہیں جاتے، کوئی لپسٹک لگا رہا ہے، کوئی نیل پالش لگا رہا ہے، کوئی دوسرے ادویات، کوئی دوسرے صابن، کوئی دوسری، یہ سب چیزیں اس میں آپ غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ جو حرام کی یہاں پر لسٹ ہے وہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہو کسی بھی طرح سے۔ اور تیسری چیز یہاں پر چوتھی بتائی گئی، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے سوا غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا وہ بھی تمہارے اوپر منع کیا گیا ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ پھر بھی اگر کوئی بے بس ہو جائے، بے بس ہو جائے اور نافرمانی کرنے والا نہ ہو اور عادت نہ ڈالے تو اس پر گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ عین ممکن ہے کہ انسان گردش کرتا ہے، اور چونکہ اسلام ساربھومک دھرم ہے، یونیورسل جو ہے وہ ریلیجن ہے، پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، کہیں بھی رہنے والے کے لیے کبھی بھی کوئی سچویشن آ سکتی ہے۔ ایسی سچویشن میں انسان چاہے تو اس میں سے کوئی بھی چیز کھا بھی سکتا ہے، لیکن لذت حاصل کرنا اس کے من میں نہ ہو، ارادہ نافرمانی کا نہ ہو، صرف جسم کا جان سے رشتہ برقرار رکھنے کے لیے اگر کھایا جا رہا ہے تو فلا اسم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غفور ہے اور مہربان ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر بتا دی گئی کہ یہ گناہ ہے، اگر کوئی کھا لے تو اس میں اگر دانش تک کھائے گا تو گناہ ہے، اور اگر یہ ایسے کھاتا ہے کہ کسی سچویشن کی وجہ سے اور اس میں لذت نہیں پاتا ہے، اس کو عادت نہیں ڈال رہا ہے، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں فلا اسم علیہ، کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ آگے ارشاد ہوتا ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اسے چھپا کر حقیر نفع میں بیچتے ہیں، حقیر نفع حاصل کرنے لگتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الی النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ ہم نے جس چیز کو نازل کر دیا کتاب میں وہ لوگوں سے چھپاتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو کم قیمت حاصل کرنے کے لیے بیچتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں، الی النار، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کو بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے قیامت کے دن ہرگز کلام نہیں کرے گا، ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ یہاں تو فتویٰ فروشی ہو رہی ہے، کم قیمت میں کچھ بھی چیز کتاب میں کیا ہے اور آپ نے کیا کہہ دیا، کس طرح یہ سب چیزیں یہاں ہوئی ہیں، اس زمین پر ہوئی ہیں، خود علماء یہود یہ کرتے رہے۔ اور
بعض چیزیں یہاں پر بھی دیکھنے میں آتی ہیں جو اسٹنگ آپریشن ہم دیکھتے ہیں. یہاں فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے کتاب میں نازل فرمایا ہے اور اسے چھپا کر حقیر نفع حاصل کرنے میں لگے رہتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم من النار، اور یہ مال کھا کر انہوں نے اپنے پیٹ میں آگ بھر لی ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم، اور نہ ہی ان کو پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہ ہیں وہ بد نصیب جنہوں نے ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. گویا کہ یہ کام جو تم نے کیا ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بدلے تم نے ضلالت لے لی، گمراہی لے لی، اور پھر دوسرا کام کیا کیا کہ مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا. فما اصبرہم علی النار، اور کتنے ہی دلیری اور حوصلہ مند ہیں یہ آگ کے اوپر. ان کی دلیری بتا رہی ہے کہ یہ آگ میں جانے میں کتنے دلیر ہیں، کتنے مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کتنا ان کا حوصلہ ہے کہ یہ دیکھ نہیں رہے کہ یہ آگ میں چلے جائیں گے اس کے لیے. ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق وإن الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، یہ اس واسطے ہوا کہ اللہ نے حق کی بنیاد پر کتاب نازل فرمائی اور جن لوگوں نے کتاب میں اختلاف کر کے راہیں نکال لی وہ ضد اور پھوٹ میں بہت دور جا گرے. یعنی کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہ اللہ نے تو ساری چیز حق کے ساتھ اپنی کتاب میں نازل فرما دی، سب چیز کھول کھول کر بتا دی، بین پوری چیزیں جو ہے کھل کر روشن دلیلوں کی طرح سامنے آ چکی ہیں، باوجود اس کے یہ اختلاف کر رہے ہیں کتاب میں، اور یہ تو اپنی ضد کی بنیاد پر بہت دور جا پڑے. آگے اب ایک اہم آیت آ رہی ہے، اور یہ جسے کہتے ہیں کہ پھر وہ ایک پھول آ گیا ہے، اور یہ بہت بڑی آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی صرف یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ یا چہرے کر لو مشرق یا مغرب کی طرف. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکیاں تو یہ بھی ہیں کہ کوئی شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور اللہ کی کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص، نیکی کی جو دلیل بتایا جا رہی ہے کہ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے رخ مشرق یا مغرب کی طرف کر لو. جو بات آئی تھی پیچھے قبلہ کے حوالے سے، یہاں پر یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ نیک انسان کا دراصل خاصہ کیا ہونا چاہیے، وہ ظاہری چیزوں کے اندر نہیں آتا. نیکی یہ نہیں ہے کہ اپن اس طرف منہ کر لیا یا اس طرف منہ کر لیا، بلکہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، یوم آخرت پر اور فرشتوں پر اور کتاب اور نبیوں پر، وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور ہاتھ پھیلانے والوں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے. یعنی کہ کوئی انسان نمازی ہو سکتا ہے، کوئی انسان حاجی ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے اندر یہ ساری صفات نہیں ہیں تو وہ نیک نہیں ہو سکتا. نیکی کی یہاں پر صفات، نیک آدمی کا کام تو یہ ہے کہ وہ جب اس کو نیکی کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کا ایمان کامل ہونا چاہیے، اس کا ایمان ثلاثہ پہ ایمان کامل ہونی چاہیے، یعنی کہ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور کتاب اور نبی دونوں مل کر، کتاب اور فرشتے دونوں مل کر ایمان بالرسالت بنتا ہے. تو یہ ایمان بالمعاد بھی کہہ سکتے ہیں. یہاں 5 ایمان کا تذکرہ موجود ہے، کھول کر ہم دیکھیں تو، لیکن اس کو اگر ہم دوسرے معنوں میں دیکھتے ہیں تو ایمانیات ثلاثہ یہاں پر ہے، کیونکہ ملائکہ اور کتاب یہ دونوں مل کر نبی بنتے ہیں، یہ مان کے چلیے، تو پھر وہ اسی میں جڑ جاتی ہے بات. وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور وہ مال اپنی محبت کے علی الرغم دے قرابت داروں کو. محبت ہونے کے باوجود بھی دیکھیے انسان کا دل، مال کی محبت اس قدر انسان کے دل میں پیوست کر دی گئی ہے کہ وہ کتنا بھی دردناک حادثہ دیکھے یا کتنا بھی ضرورت مند دیکھے، اپنا ہاتھ تجوری کی طرف نہیں بڑھاتا، اپنا ہاتھ جیب کی طرف نہیں جاتا. یہاں پر یہ بتایا نیک آدمی تو وہ ہوگا کہ مال کی محبت کے باوجود وہ خرچ کرے قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مانگنے والوں کو، وسائلین وفی الرقاب،
اور گردنوں کے چھڑانے کے اندر وہ خرچ کرے. گویا کہ جو چوتھا پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں پر بات اور نکھر کر آ گئی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تمہیں نیکی کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی, تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہے. یہاں پر بھی یہ بتایا گیا کہ وَآتَ الْمَالَ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ. اب یہ انسان جب خرچ کرنے پر آتا ہے تو اس کی پہلی جو ترتیب بتائی گئی ہے, انسان کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے, اللہ کے مال میں سے اللہ کے حکم پر اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا ہے. تو اس خرچ کرنا ہے تو اس میں ترتیب کیا ہے؟ پہلے قرابت داروں میں نظر ڈالی جائے کہ میرے رشتہ داروں میں, میرے خالہ ماموں میں, میرے پھپھوں میں, میرے ان لوگوں میں کہیں کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے. پھر اس کے بعد جو دوسری لسٹ آ رہی ہے, یتیم بچے ہیں, یتیم جو لوگ ہیں ان کی, مسکین جو ہیں, مساکین یعنی وہ ہیں کہ جو اپنی ہمت ہار بیٹھے ہیں, اور وہ اپنا سبیل اور مانگنے والوں کو بھی ضرور دیا جائے. وسائلین وفی الرقاب, گردنوں کے چھڑانے میں بھی دی جائے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان جب نیکی کا جذبہ آتا ہے, جب وہ انفاق یا مال خرچ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ تیسرے تیواڑے جا کر نیکی کرتا ہے, یعنی کہ رشتہ داروں میں نہیں کرتا ہے. کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ بھی تو ہے نا کہ میں جس کو دے رہا ہوں وہ میرا تھوڑا احسان بھی مانے. اگر یہ ہے ریاکاری ہے تو پھر وہ ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقد اشرک. تو اگر دکھاوے کے لیے ہوتے پھر کیا خالہ سے تھوڑی ہی بات ہوگی کہ میں نے آپ کو دیا تھا. لیکن ترتیب یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے قرابت داروں پر نظر ڈالی جائے, وہاں ضرورت مند ہے تو پہلے ان کا حق ہے کہ ان کو ادا کیا جائے. پھر یہ ہے کہ حق تو اس کا بھی ہے کہ جو مانگنے آیا ہے, حق اس کا بھی ہے جو یتیم ہے, جو مسکین ہے. اور گردنوں کے چھڑانے میں پہلے تو یہ تھا کہ غلام آزاد ہو جایا کرتے تھے. آج ایسے کئی مسلمان یا انسان جیلوں میں بند ہیں جن کی سزا پوری ہو چکی ہے اور کچھ چھوٹے موٹے جرمانے ہیں. کسی بھی قوم کے بچے ہیں, کوئی بھی ہیں, مسلمان ہیں, کوئی نان مسلم ہیں, اور وہ ایسے بچے ہیں, ایسے لوگ ہیں جو اپنی سزا پوری ہونے کے باوجود جیلوں میں بند ہیں. کیونکہ نہ تو ان کو گھر والوں کو پتہ ہے, کئی بہت ایسے حادثے ہو جاتے ہیں, اب وہ کچھ جرمانے کی وجہ سے جیلوں میں بند ہیں. تو ایسے لوگوں کی جیلر صاحب سے مل کر اور ایسے جو بھی جن سے بھی رسائی ہے ان سے مل کر لسٹ فراہم کر کے جتنا ہو سکے, جتنے لوگوں کو آپ چھڑا سکیں گردنوں کو چھڑانے میں, ان کو چھڑائیے, ان کو آزاد کرائیے جو کہ جیلوں میں بند ہو چکے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں ان کی مدد ہو, تو ان کی آپ مدد بھی کیجیے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کرتے رہیں. دیکھیے نماز اور زکوٰۃ نیکی کے معاملے میں بات آ رہی ہے نا. اگر اسلام کے اراکین کے معاملے میں بات آئے گی تو پہلے نماز زکوٰۃ آ جائے گی. لیکن جب انسان میں نیکی ہوگی نہیں, دل اس کا کسی کو دیکھ کر پسیجتا نہیں, دل نرم ہی نہیں ہے, تو پھر نمازیں پڑھنا یا یہ خرچ کرنا یہ کس کام کا, اگر اوپری دل سے آپ کرتے ہیں تو. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, نماز قائم کریں, زکوٰۃ ادا کریں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور اپنے وعدے کو پورا کریں جب بھی وہ کوئی قول و قرار کریں. یہ بھی بڑا اہم ہے. انسان یہ سوچتا ہے بسا اوقات کہ یہ وعدہ تو میں نے اس بندے سے کیا ہے, اس کو پورا کرنے کے لیے اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے. لیکن قرآن حکیم سے یہ بات یہ پتہ چلتی ہے, ان العہد کان مسئولا, یقیناً تمہارے وعدوں کی بھی تم سے پوچھ تاچھ ہوگی, تو وعدہ ضرور پورا کریں. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس, اور تنگ دستی میں اور تکلیف اور لڑائی میں صبر کرنے والے ہیں. تو بس یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون, اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ثابت ہوئے. گویا کہ یہاں پر اس ایک آیت کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ کون ہیں جو سچے ہیں اور کون ہیں جو متقی ہیں. تقوی کا معیار تو ہم نے کچھ اور بنا رکھے نا. یہاں پر یہ جو کلمہ حسر آ رہا ہے اولئک, کہ یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں, یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. کون لوگ ہیں؟ کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں قرابت داروں پہ, رشتہ داروں پہ, یتیموں پہ, ماننے والوں پہ, گردنیں چھڑانے میں, اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, وعدے کو وفا کرنے والے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں. فی الباساء والضراء وحین الباس, تکلیف کے وقت میں اور لڑائی کے وقت میں اور تنگ دستی کے وقت کے اندر وہ صبر کرنے والے ہیں. یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل, اے ایمان والوں تمہیں حکم دیا گیا ہے کہ قتل کیے گئے لوگوں کے خون کا بدلہ دلاؤ. یہاں پر قصاص کی بات آ رہی ہے کہ قصاص آگے آ جائے گا کہ قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. قصاص بدلے کو کہتے ہیں, یعنی کہ کوئی قتل اگر ہو گیا ہے تو اس کا بدلہ ضرور لیں. جب اسلامی حکومت ہے تو پھر اس کے پر جائز ہوتا ہے کہ قاتل یا مقتول جو ہے
اس کو سامنے لایا جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو قتل در قتل کا سلسلہ چلتا رہے گا، یعنی آپ خود انصاف کرنے بیٹھ جائیں گے، آپ کو قتل کیا، آپ نے کسی نے کر دیا، یہ نہیں ہے. بلکہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اس کا بدلہ لیا جائے، بیچ میں میڈیٹر ہوں، دیت کے فیصلے کرنے والے ہوں، کس کا کتنا خون بہا ہوگا، کس کا کتنا بدلہ لیا جائے گا، کس کا کتنا فدیہ ہوگا. یہ اسلام کا ایک اصول ہے. یہاں ایمان والوں سے کتاب فرمایا گیا، لکھ دیا گیا تم پر بدلہ لینا قتل کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. تو پھر یہ جو بدلہ ہے وہ کیا ہوگا؟ آزاد قاتل ہے تو آزاد ہوگا، الحر بالحر. اگر آزاد نے کسی انسان آزاد کا قتل کیا ہے تو پھر آزادی اس کے بدلے قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد، اگر غلام ہے تو غلام قتل کیا جائے گا. والانثى بالانثى، اور اگر یہ جرم کسی عورت نے کیا ہے، کسی عورت کو قتل کر دیا گیا ہے تو اس کے بدلے بھی عورت قتل کی جائے گی. یعنی کہ آپ یہ سمجھیں کہ ہو کیا رہا تھا وہاں قریش کے ہاں؟ یہ ہو رہا تھا کہ اگر ہمارے آزاد کو مار دیا تو اس کے بدلے 3 غلام مارے جائیں گے، یا پھر کسی غلام کو مار دیا تو پھر اس کے بدلے یہ ہوگا اس کا تو کوئی خون بہا ہی نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. یہ سب چیزیں تھیں. تو یہاں پر ایک قانون دے دیا گیا کہ قتل کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، اور قصاص لیا جائے. اگر قاتل کو بھائی چارے کے لحاظ سے کچھ معافی دی جائے تو بھلے طریقے سے احسان مان کر خون بہا کی رقم ادا کر کے راضی نامہ کر لیں. کیا فرمایا گا؟ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ. اور ایک سہولت ملی تم کو تمہارے رب کی طرف سے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. یہ اس کی مہربانی سمجھو کہ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرنا نہ چھوڑے تو اس سے دردناک عذاب ہوگا. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ دیکھیے سب سے پہلے تو قصاص کے اندر زندگی ہے اور قصاص لیا جانا چاہیے، بدلہ لیا جانا چاہیے. لیکن فمن عفی لہ من اخیہ شیء، تو اگر قاتل کو اپنے بھائی چارہ بڑھانے کے لیے تم اگر معاف ہی کر دو، فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، تو پھر بھلے طریقے سے یا تو اس کا خون بہا لے لو. دیکھیے ایک اس میں آپ چیزیں، اگر قاتل ہے اور اس قاتل کو پکڑ کر مقتول کے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا ہے، اور مقتول کے گھر والوں کو اب یہ احساس ہے کہ ہمارے ہاتھ میں ہے اب اس کی جان، وہ چاہیں تو اس کی جان لے سکتے ہیں. لیکن تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ اگر معاف ہی کر دیں یا خون بہا لے لیں، کچھ بدلہ لے لیں، تو ایسا آسن طریقے سے معاف کر دیں. کیونکہ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، تم بھی تو اپنے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے طلبگار رہتے ہو، تم بھی یہ چاہتے ہو کہ کچھ تخفیف ہو جائے. تو جب تم یہ چاہتے ہو، اور اس میں واقعہ ہے کہ بڑا سکون ہوتا ہے انسان کو جب یہ پتہ ہو کہ میرے ہاتھ میں جان ہے، اور اگر وہ معاف کر دے تو اس چیز کو وہی شخص محسوس کر سکتا ہے جو یہ کام کر جائے. فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم. اور جو کوئی بھی اس کے بعد بھی زیادتی کرنا نہیں چھوڑے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے عقل والوں، یہ سمجھ لو کہ اس طرح کے قصاص میں تمہاری زندگی محفوظ ہے تاکہ تم خون خرابے سے بچتے رہو. دیکھیے وہ معاشرہ کچھ ایسا تھا، وہاں پر جنگیں، گھوڑا آگے بڑھانے پر جنگ ہو جاتی تھی، پانی پینے پلانے پہ جنگ ہو جاتی تھی، کوئی چڑیا آپ کے باغ سے اٹھ کے میرے باغ میں کیوں آ گئی اس پر جنگ ہو جاتی تھی، تمہارا اونٹ میرے اونٹ سے آگے کے اس پہ. اور یہ جنگیں پھر سالہ سال چلتی تھی، خون کے بدلے خون ہو رہے ہیں. تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اب اس کام کو روک دو، یا تو خوب بہا لے کے کام فنش کیجئے، یا پھر معافی کر دو. بھائی تم بھی تو معافی کے طلبگار ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے لوگوں، اے عقل والو، یہ سمجھو کہ اس طرح کے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، پھر آگے قتل در قتل کے سلسلے رک جائیں گے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم بچ سکو. کُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ. یہاں فرمایا جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے کا وقت آ لگا اور مرنے والا مال چھوڑ جانے والا ہو تو اس پر فرض ہے کہ وہ وصیت کر جائے ماں باپ اور ناتے والوں کے لیے. وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ، بھلے طریقے پر. یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی پر موت حاضر ہونے والی ہے، موت کا وقت قریب آ گیا، تو مرنے والا اگر کوئی مال چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ وصیت کر دے والدین کے لیے، اقربان کے لیے، اور معروف، یہ بالمعروف، معروف طریقے سے، حقاً علی المتقین.
اور یہ حق ہے پرہیزگاروں پر بھی. یعنی کہ مرنے والا چاہے گا تو وہ وصیت کر دے گا، اور وصیت اس میں سے وہ کسی اور کو بھی دینا چاہتا ہے تو وصیت کرنے کے بعد اس کو دے دے گا. لیکن آگے اب جب ہم آگے جائیں گے سورہ نساء میں غالباً تو پھر یہ آیت منسوخ سمجھی جائے گی، کیونکہ اب وہاں پر وصیت کو طے کر دیا گیا ہے کہ اب مرنے والا وصیت کرے نہ کرے. اب اسلام نے یہ طے کر دیا کہ یہ اتنا حق اس وراثت میں سے اتنا بچے گا، لیکن جو 1/3 حق ہے اس میں سے آپ چاہیں جس کو دیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اولاد کا جتنا حصہ وہ اتنا اس کا حصہ اس کو ملے گا، خواہ اس نے وصیت کی ہو یا نہیں کی ہو. لیکن یہ ابتداءً یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ وصیت کر دے. حقاً علی المتقین، متقی پرہیزگاروں پر حق ہے. فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اسمہ علی الذین یبدلونہ ان اللہ سمیع علیم. پھر جو کوئی وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے تو اس کا گناہ بدلنے والے پر ہوگا، بے شک اللہ خوب سنتا اور جانتا ہے. کوئی کہے جی نہیں وصیت کے وقت یہ لکھوایا تھا انہوں نے اور یہ بات میں نے خود نے لکھی ہے اور یہ بات ایسی ہے. اگر کوئی شخص اس میں ہیر پھیر کر رہا ہے تو پھر یہ جان لے کہ وہ گناہ کما رہا ہے اور اس کے سر یہ ہوگا اس کا گناہ. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سنتا اور خوب جانتا ہے. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. ہاں اگر سننے والوں کو یہ احساس ہو کہ وصیت کرنے والے نے کسی خاص شخص کی طرفداری یا کسی کی حق تلفی کی ہے تو پھر وارثوں کے درمیان اصلاح کرا دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. یعنی کہ خود سے کچھ ہیر پھیر نہ کرے، لیکن ہاں اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ وصیت کرنے والے نے کچھ غیر جانبداری سے کام لیا ہے، کسی کا حق تلفی کی ہے، تو وہ اس کو درست کر دے. لوائقین کو بٹھال کے ان کے سامنے بات کھول کے بتا دے کہ جی یہ معاملہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہونا چاہیے. اگر وہ ایسا کرتا ہے تو پھر یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ غفور الرحیم ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.